अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो मौजू हमारे हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई अहम है और एक मौसन कुशी की दास्तान है। हालांकि ख़बरें और भी हैं, ख़बरें तो बड़ी अहम हैं। अगर आप समझें तो लेबनान में एक बियो फोर्ट नामी एक पुराना एक किला है, उस पर, और वो बहुत ऊंचाई पर है, तमाम पहाड़ों से ऊपर है। उसकी स्ट्रेटजिक अहमियत बहुत ज़्यादा है। इज़राइली फोर्सेस जो हैं वो वहाँ तक पहुँच गई हैं। उसके बारे में ये इत्तला आई है कि वो वहाँ तक पहुँच गई हैं, जंग जारी है और इज़राइल में भी हमले हो रहे हैं, लोग शहीद हुए हैं। फिर सबसे अहम बात और कि कांग्रेस के अंदर एक बिल पेश हुआ है 2027 में, इज़राइल का मुआहिदा, डिफेंस मुआहिदा जो है, जिसमें वो पैसे लेकर, इमदाद ही लेकर, उसी इमदाद से अमरीकी असलहा ख़रीदता है। यानी अमेरिका ही पैसे देता है उसे ये सारी बदमाशी के लिए। तो वो एक नया बिल जो है वो लाया जा रहा है और उस बिल में जनाब ये भी शिक डाली जा रही है, बल्कि डाली जा चुकी है, कि अमेरिका का जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो और इज़राइल मिलकर काम करेंगे, टेक्नोलॉजी शेयर होगी, प्रोडक्शन शेयर्ड होगी और इज़राइल की मिलिट्री की, उनकी तमाम प्रोडक्शन, चाहे वो जितनी भी सेंसिटिव हो, वहाँ तक अप्रोच होगी और वो उसको लेने का हकदार होगा। फिर इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि हम इसमें वो कुछ शिक 27 है, वो ये डाल रहे हैं कि हम इसको मुमकिन बनाएंगे, बल्कि इसको नामुमकिन बना देंगे कि कल को इज़राइल जो है वो अमेरिका से अलहदा किया जा सके। यानी अमेरिका और इज़राइल के मफादात जो हैं वो कानून के अंदर बंद कर दिए जाएंगे कि जो इज़राइल का मफाद है वही अमेरिका का मफाद होगा और तमाम अमेरिका की सेंसिटिव टेक्नोलॉजी जो है वो इज़राइल की एक्सेस में होगी, और ना सिर्फ एक्सेस में होगी बल्कि मुश्तरका जो है वो प्रोडक्शन भी होगी। और ये सारे मामलात हैं, इस पर हम तफसील में बात करेंगे। लेकिन असल बात जो है वो है कि जी एक मिज़ाइल डिफेंस मुआहिदा तो नहीं आप उसे कह सकते, कि भी एक एयर डिफेंस का सिस्टम जो है उसके बारे में बात हो रही है कि ये जो तालिबान हुकूमत है उसने रूस के साथ मुआहिदा किया है कि उसे एयर डिफेंस सिस्टम जो है मुहैया किया जाए, और उस कोई मफाहमत की यादाश्त पर या MOU पर या मुआहिदे पर दस्तखत हुए हैं। ये पहला हिस्सा है। पहला हिस्सा मैं आपके सामने एलेबरेट कर देता हूँ कि पहला हिस्सा तो इस वजह से है कि रूस जो है, क्योंकि आपको पता है सेकंड पार्टनर है इस जो नई गेम है मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर में, उसमें चीन लीड कर रहा है और रूस ख़ास तौर पर यूक्रेन की जंग के बाद उसके कदम पीछे आए हैं, चीन लीड कर रहा है। तो अब ज़ाहिर है रूस को भी इसका एहसास है कि भी मैं पहले सुपर पावर अकेला ही अमेरिका के सामने था, तो अब मैं तीसरे नंबर पर शुमार होऊंगा, और वो भी इकोनॉमिक पावर के तौर पर नहीं, मिलिट्री पावर के तौर पर ही तीसरी पावर कंसीडर करूंगा, और वो उनका ज़ोर भी वहीं पर है। लेकिन जो उनका मामला है उसका उन्होंने सलूशन जो निकाला है वो ठीक अमेरिकी वो जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे और एडवाइज़र भी थे जिमी कार्टर के, ब्रेजनेस्की, उसके मुताबिक कि जो सुपर पावर डोमिनेट करेगी सेंट्रल एशियन स्टेट्स पर वो अगले 100 साल की रियल सुपर पावर होगी। ये गिर नहीं जाया करती सुपर पावर, स्टेटस ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे बरतानिया किसी वक्त में सुपर पावर थी और सबसे बड़ी सुपर पावर थी, लेकिन आज वो सुपर पावर नहीं है, उसने अपना ये ओहदा अमेरिका को दे दिया है। लेकिन ये तो नहीं है कि वो एक कमज़ोर मुल्क है, वो एक ताकतवर मुल्क है, मिलिटरीली अभी भी वो अपने मसल रखता है, लेकिन वो उस ग्रेड में नहीं रहा। तो रूस की ये जो कोशिश है कि वो सेंट्रल एशिया में जो उसका हिस्सा होती थी स्टेट्स, वहाँ पर अपना असर रसूख बढ़ाए, और वहाँ पर जो एक ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चीन का, जो पाकिस्तान के हवाले से भी है, बांग्लादेश के हवाले से भी है, उस हवाले से जो अमेरिका की कोशिश है कि वो इज़राइल, UAE, इंडिया को कनेक्ट करता हुआ, और ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट है, आज़रबाईजान है, इसको कनेक्ट करता हुआ, तुर्की से होता हुआ हम वो बनाएं और उसमें अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं। और जैसा कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया की सुलह भी करवाई, तो
روس کی کوشش یہ ہے کہ ان سینٹرل ایشین جو اسٹیٹس ہیں اس میں وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھائے اور امریکہ کو وہاں پر قدم نہ جمانے دے، اور اس وجہ سے وہ افغانستان کو بھی اہم سمجھتا ہے کہ اگر افغانستان میں امریکی انفلوئنس بڑھتا ہے، مزید بڑھتا ہے، امریکہ پیسے تو دیتا ہے، اس حکومت کو بھی دیتا ہے، انڈر دی ٹیبل دیتا ہے، سینکشنز اوپر سے لگائی ہوئی ہیں، ان کے حوالے کر کے گیا ہے گورنمنٹ، ہم نے کولیبریشن کی ہے، ساری غلطیاں ماننی چاہیے، تو وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں۔ اسی لیے روس نے سب سے پہلے اس حکومت کو تسلیم بھی کیا، انہیں بیک اپ بھی کیا، اسی حوالے سے چین نے بھی ان کی حوصلہ افزائی کی، لیکن پھر چین نے وہ آہستہ آہستہ اپنے قدم پیچھے ہٹائے ہیں، وہ محتاط ہیں، کیونکہ یہ چین کو انگیج کر کے یا رشیا کو انگیج کر کے پاکستان کے حوالے سے کسی بھی طرح سے اپنی پالیسی بدلنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ وہاں پر یہ دہشت گردی بیچنا چاہتے ہیں، بھیجنا چاہتے ہیں، بھیج رہے ہیں، اور پاکستانی فورسز کے ساتھ، پاکستانی سویلینز کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ بھی ایک خاص طور پر کے پی میں اور بلوچستان میں ایک ہر وقت جنگ کا سماں ہے مختلف اضلاع میں، وہاں بی ایل اے کی صورت میں ہے، حتیٰ کہ طالبان کی صورت میں بھی ہے، بلوچستان میں کے پی میں بھی موجود ہے، اور ہم مسلسل حالت جنگ میں ہیں۔ اس کے جو انہوں نے مقاصد رکھے ہوئے ہیں وہی پختونستان ساتھ نیشنلزم جوڑا ہے، جب سے پاکستان بنا ہے یہ ان کے ڈی این اے میں ہے۔ ہم غلط ہیں، ہم نے ان سے کوئی مفاد نہیں اٹھایا، ہم نے ان کی آزادی حاصل کرنے کے لیے ان کی مدد دی ہے، یہ ہماری مدد کر کیا سکتے ہیں ویسے؟ سچی بات تو یہ ہے۔ تو پہلے بھی پختونستان کے لیے کوششیں، باجوڑ میں پختونستان کی حکومت بنانے کی کوششیں، سوات میں بغاوت، بہت کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ یہ میں 1979 کے روس کے حملے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ پھر یہ جناب مجاہدین بن کر آ گئے، ہم انہیں مدد کرتے رہے اور سارا کچھ۔ اب اس کے بعد امریکہ آ گیا، امریکہ کے اوپر حملہ ہوا تھا، ان کی سرزمین سے لوگ گئے تھے، اور ظاہر ہے وہ سعودی اوریجن کے 17 شاید لوگ تھے اور 2 کوئی اور تھے، تو وہاں پر امریکہ کا اٹیک آ گیا، ساری دنیا اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، ہم بھی ایران کی طرح کو غیر جانبدار رہ سکتے تھے، لیکن ہماری اکانومی ہی کبھی بھی ہمیں اجازت نہیں دیتی، اور پھر جب ہمارے ہاں ڈکٹیٹرشپ ہو تو پھر تو ڈکٹیٹر کو صرف اپنی لائف جو ہے اس میں انٹرسٹ ہوا کرتا ہے، اور کسی چیز میں انہیں انٹرسٹ نہیں ہوتا، تو کبھی میرا اقتدار جو ہے وہ چلتا رہے۔ ورنہ آپ دیکھیں ابھی ہمارے وزیر خارجہ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار گئے ہیں، کوئی ایمبیگوٹی رہ گئی ہے؟ یہ ملک اتنی طاقت رکھتا ہے، کسی عرب ملک میں یہ طاقت تھی کہ وہ یہ جواب دیتا؟ ہم نے امریکہ میں جا کر جواب دیا ہے کہ فلسطین کی ریاست کو جب تک تسلیم نہیں کیا جاتا، 1967 کی جو طے ہوئی تھی، جو باؤنڈری، جو ریاست طے ہوئی تھی، اسی طرح وہ بحال ہوگی تو ہم اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا حوصلہ ہے، ہمیں جتنا مرضی کمزور کہیں، ہمیں پتہ ہے ہماری اکانومی کا جو حال ہے، ہمیں جس طرح اس اکانومی کے حوالے سے بلیک میل کیا جاتا ہے، تو یہ معاملہ جو ہے، ایک تو یہ ہے سیگمنٹ کہ رشیا اپنا انفلوئنس چاہتا ہے، اس انفلوئنس کے چکر میں وہ ایک بیوقوفی بھی کر رہا ہے۔ وہ بیوقوفی یہ ہے کہ یہاں سے انہی سے ہی علیحدہ ہوئے ان لوگوں نے داعش بنائی ہوئی ہے۔ وہ داعش کے فٹ پرنٹس آپ کو ماسکو میں بھی ملتے ہیں، جب وہاں پر اٹیک کیا گیا، اور کئی اٹیک ہو چکے ہیں روس میں، سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں، جہاں پر روس انفلوئنس چاہتا ہے، جہاں وہ روس کے اتحادی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں روس کے سامنے ہونے کے باوجود اس نے ایک آگے بڑھ کر ایک سودا کیا ہے کہ اسے ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ دیا جائے، اور ظاہر ہے کیا رشینز کو نہیں پتا کہ یہ ایئر ڈیفنس سسٹم کس کے کام آئے گا، کس کے خلاف کام آئے گا، کہ انہیں ایک شیلٹر بھی مل جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم کو S-300 یا S-400 نہیں انہیں ملنے جا رہا، یہ کوئی پریمیٹو سائز کا اور ٹائپ کا ہوگا، لیکن ایک میسیج ضرور ہے، اس میں ضرور انڈیا کی بھی انفلوئنس ہوگی۔ انڈیا کے روس کے ساتھ بڑے زبردست تعلقات ہیں، چاہے مودی کے دور میں کافی کچھ پیچھے ہٹا ہے، اب بلیک میلنگ میں تو بالکل ہی روس سے پیچھے ہٹا ہے، لیکن بہرحال انڈیا کا بھی حصہ ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ یہ تو کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں، لیکن پیسے ہیں، دراصل 465 ارب روپے انہیں ملتے ہیں انڈر دی ٹیبل، تو شاید انہوں نے ہی بھر دی ہوں۔ تو کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، تو روس کو پتہ ہے ہمارے ساتھ بہتر تعلقات ہونے کے باوجود کہ یہ ایئر ڈیفنس سسٹم
اپنی دہشت گردی کو شیلٹر دینے کے لیے یہ ایئر ڈیفنس سسٹم چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ تو کوئی حالت جنگ میں نہیں جانا چاہتا۔ اور اب اگلا ہم آتے ہیں کہ جی وہ جو ملا یعقوب ہیں، ملا عمر کے بیٹے ہیں، انہوں نے آتے ہی بیان دیا ہے کہ اب پاکستان ہم پر حملہ کر کے دکھائے، میں وہ ایئر ڈیفنس سسٹم لے آیا، جیسے ساتھ ہی لے آیا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ دیر سے ملے گا، لیکن بہرحال مل سکتا ہے۔ ہم نے ضرور دیر کی ہے۔ میں بار بار اپنے ویلاگز میں یہ کہتا رہا ہوں، عرض کرتا رہا ہوں، یہ کوئی اس سوسائٹی کے لیے لازمی لوگ نہیں ہیں، اور یہ مختلف فیکشنز کا مجموعہ ہے۔ امریکہ نے اپنے جو سابقہ اتحادی تھے، ان کو اقتدار دینے کے لیے ان کو باہر کیا تھا کہ آپ تشریف لے جائیں، تو وہ بھی ایکولی واریر ہیں۔ ہم نے ترکی کے کہنے پہ، قطر کے کہنے پہ، سعودی عرب کے کہنے پہ، بہت ساری انٹرونشنز پر، یو اے ای کے کہنے پر ان کے ساتھ بار بار سیز فائر کیا، اور سیز فائر چلے ہو گیا، ان کے وہاں پر دہشت گردی کے ٹھکانوں پر ہم نے حملے بھی کیے، اور اسی کو وہ مینشن کر رہا ہے ملا یعقوب کہ اب پاکستان حملہ کر کے دکھائے، یعنی ہم جو دہشت گرد پالیں گے اب ہم ان کی ایئر ڈیفنس کے ذریعے حفاظت بھی کریں گے۔ تو ہم نے دیر کی انگیجمنٹ میں، یا ہماری وہ انگیجمنٹ کامیاب نہیں ہوئی۔ انگیجمنٹ سے مراد یہ کہ ان کو اتنا کمزور ضرور کیا جائے کہ وہ جو ایکولی واریر ہیں وہ بھی آ کر یہاں پر اپنا حصہ لیں اس افغانستان میں، اور یہ الٹیمیٹ جو پاور ان کے پاس آ گئی ہے نا، ایبسولوٹ پاور، اس کو دراڑ پہنچے۔ یہ کوئی نمائندہ حکومت نہیں ہے افغانستان کی، اور ویسے بھی یہ عبوری حکومت ہے۔ تو اس معاملے میں ہم نے دیر کی ہے، یا ہم نے کمزوری دکھائی ہے، یا ہماری پرانی ہمدردیاں ابھی تک ٹوٹ نہیں رہیں۔ وہ میں اپنے ملک میں دیکھتا ہوں، چاہے اپنے بچے شہید ہو رہے ہیں، یہاں پر ایسے منافقین موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ مجاہدین ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح بات ہے کہ یہ یہاں پر موجود ہیں لوگ، درمیان میں کھیلنے والے لوگ بھی موجود ہیں جو ادھر بھی تعلقات رکھتے ہیں۔ ابھی بھی یہ کوشش جاری رہتی ہے کہ یہاں پر جو حملے ہو رہے ہیں یہ کوئی اور کر رہا ہے، وہ حکومت جو ہے نا وہ بڑی زبردست ہے، اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں۔ وہی گڈ طالبان، یہ ٹی ٹی پی اور ہے، وہ اور ہیں، یہ ریاست نے مل کر بھی بیچا تھا، اور اس کا ہم خمیازہ اب بھگت رہے ہیں۔ تو ہم نے کمزور ضرور کیا، لیکن ہم پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں، ہمارے اندر آرگنائزیشنز بنا دی گئی ہیں، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب اپنا مسئلہ آپ کا اندر ہی ہے، وہاں جا کر حل کریں، اور ساتھ ہی اپنی پبلک کو، ہمارے ہاں کی جو پشتون عوام ہے، ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ افغانستان تو اٹک تک ہے۔ جس کو کچھ 100-150 سال پہلے افغانستان کا نام ملا ہے، وہ ریاست کہتی ہے کہ افغانستان اٹک تک ہے۔ تو ظاہر ہے ان کا یہ ایجنڈا ہے، اور یہ ایجنڈا کسی نے ان کے ذمے لگایا ہوا ہے، یہ پیسوں کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک خطرناک سچویشن ہے۔ ٹائم ہے ہمارے پاس، ہم اس کو ڈائنامکس کو چینج کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ہمارے لیے اسرائیل کو آ کر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اٹامک پاور ہیں۔ اٹامک پاور کو بلیڈ اکانومی سے کیا جا سکتا ہے، پھر وہ اکانومی کمزور ہو تو اس طرح کی دہشت گردی کی تحریکیں وہ کھڑی کی جاتی ہیں، تاکہ ود ان دا سسٹم، ود ان دا کنٹری اس کی کمزوری آئے۔ یہ چیزیں ہم نے 2008-9 میں بھی دیکھیں، اور ہمیں پوری دنیا سے سننے کو ملا پاکستان کے اٹامک ہتھیار خطرے میں ہیں، ان کو کسی بڑی طاقت کے قبضے میں آ جانا چاہیے۔ یہ سب سازشیں بنائی جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے جو اینٹیناز ہیں، اگر وہ الرٹ ہوئے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اور روس نے بے شک کوئی اپنے مفاد میں امریکہ کو باہر رکھنے میں ان کا کیا ہے، ذاتی طور پر روس نے بے وقوفی کی ہے، میں اپنے حوالے سے بات نہیں کر رہا۔ دوسرا، ملا یعقوب کے بارے میں جو یہ دوست ہیں، جو لوگ ادھر بھی تعلقات رکھتے ہیں یا رکھتے تھے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس لیے ناراض ہیں پاکستان سے کہ پاکستان نے ملا عمر کی رحلت کے بعد ملا یعقوب کو طالبان کا سربراہ نہیں بننے دیا۔ یہ بات زبان زدِ عام ہے، اور وہ اس لیے جناب خلاف ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، میں یہ سوال پوچھتا ہوں اور کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا، اور وہ یہ آگے سے کہہ دیتے ہیں یہ کل کو آپ کے بھی کام آ سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ کام تو آتے رہتے ہیں نا، آپ پیسے دیں، ہم سے بھی پیسے مانگے تھے دہشت گردوں کے لیے کہ انہیں ہم غزنی میں بسا دیتے ہیں، کبھی ٹانگیں توڑ کے بسانا ہے انہیں وہاں پہ کہ وہ واپس نہیں آ سکتے۔
تو اور وہ پیسے بھرے بھی گئے، کسی اور اسٹیٹ نے بھرے، آج کل ہم سے ناراض ہیں، انہوں نے بھرے تھے، کیوں بھرے تھے یہ آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہونا چاہیے۔ تو جناب میں اس آرگومنٹ کو نہیں مانتا، کیونکہ جو اب برسر اقتدار ہیں یا جن کو ہم اپنا ایسٹ، ڈائریکٹ ایسٹ بھی کہتے تھے کہ یہ ہمارے دوست ہیں، یعنی حقانیز، وہ بھی ہمارے خلاف ہیں۔ ہم ان پر حملہ نہیں کرنے گئے، اس بارے میں کوئی معذرت خواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ان کی حکومت بنوانے والوں میں سے ہیں، ہم ان کے لیے جشن منانے والوں میں ہمارے کچھ لوگ شامل تھے، کچھ لوگ کیا، بہت سارے لوگ۔ ہمارے وزیر دفاع جو اب ہیں وہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے والا ٹویٹ کیے بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ شامل تھے۔ اور ہمارے اوپر یہ الزام کہ اگر وہ اتنے ہی بے اختیار تھے کہ ہم جس کو چاہیں امیر بنا دیں طالبان کا، تو یہ امیر ہمارے خلاف کیوں ہے؟ جن کو ہم اپنا کہتے تھے کہ یہ ہمارا ایسٹ ہیں اور وہ طالبان کا حصہ بنے ہیں، وہ علیحدہ سے فیکشن ہے، سراج الدین حقانی گروپ، اور وہ ان کا ہی سب سے بڑا اتحاد ہے ادھر کچھ گروہوں کے ساتھ جو پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں۔ ہم کسی پر حملہ کرنے نہیں گئے، ہم اپنے اوپر ہوئے حملوں کا جواب دینے گئے ہیں، اور جواب دیں گے۔ اس میں بے شک میں کہتا ہوں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو، لیکن دیر کر رہے ہیں۔ تو یہ ملا یعقوب والی بات جو ہے وہ محسن کشی ہے، جو کہ ان سب میں ہے، چاہے وہ جن کو کہتے ہیں کہ جی ملا یعقوب اس لیے خلاف ہے اور وہ شاید ہمارے حمایتی ہیں، ہمارا تو کوئی حمایتی ہمیں نظر نہیں آ رہا، یا خاموش ہے وہ جو گروپ پریویل کر رہا ہے، وہ پریویل جو کر رہا ہے وہ سارے کے سارے ابھی تک تو مخالف ہیں، اور ظاہر ہے اس کی وجہ امریکی ڈالر ہے، بھارتی ڈالر ہے، یعنی بھارت بھی ڈالر کی شکل میں ہی لیتے ہوں گے یہ، اور وہاں پر آپ دیکھ لیں 465 ارب کا میں نے آپ کو فگر دیا ہے کہ انہیں مختلف مد میں یہ ملتا ہے۔ اب یہ جو محسن کشی کی بات ہے، کیا ہم پر یہ الزام آتا نہیں رہا کہ ہم نے کوئی کوئٹہ شورا بھی رکھی ہوئی ہے؟ کیا یہ ذوب کے علاقے میں ان لوگوں کی پریزنس نہیں تھی؟ ہماری غلطیاں ہیں۔ کیا ہم پر یہ الزام آتا نہیں رہا کہ قبائلی علاقوں میں کوئی گڑ طالبان بھی ہیں اور بیڈ طالبان بھی ہیں؟ یعنی بیڈ وہ ہیں جن کے ساتھ ہم لڑتے تھے اور ہم انہیں تب کہتے تھے کہ انڈیا سے پیسے لیتے ہیں اور یہ نہیں لیتے۔ تو ہمارے اوپر یہ سارے الزامات ہیں، اور یہ ایک ڈبل گیم تھی، اور ڈبل گیم کا ہمیں حصہ بتایا جاتا تھا، امریکہ بتاتا تھا، اور کامیابی سے جاری رہی جی۔ اس طرح پچھلا دور دیکھ لیں جس میں ان کے والد محترم جنگ بھی لڑتے رہے ہیں۔ یہ مولوی نبی محمدی کی جو جماعت تھی اور حرکت انقلاب اسلامی، شاید اگر میں نام بھول رہا ہوں، اس کے جو دوسرا گروپ تھا مولوی نصر اللہ منصور کا، وہ ہمیشہ سے اینٹی رہے ہیں ویسے۔ اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ افغانستان کے افغانیوں کے ڈی این اے میں ہے اینٹی پاکستان، وہ ڈیورنڈ لائن کے حوالے سے، اور پھر آگے بڑھ کر جی وہ ہم تو جی بڑی چیز ہے، یہاں تک ہمارا افغانستان ہے، یہ ایک تاریخ ہے۔ اور اس کے لیے بھی باقاعدہ اس روس امریکہ جنگ سے پہلے بھی یہ جنگیں بھی کرتے رہے ہیں، علاقوں پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی، پھر مار بھی کھائی۔ تو جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ ایک محسن کشی کی داستان ہے، کیونکہ پیسے کہیں اور سے ملنے شروع ہو گئے۔ وی ڈونٹ ہیو ڈیپ پاکٹس، ہمارے پاس پیسے دینے کو نہیں ہیں ان کو، ورنہ پیسوں کے ذریعے وہ آپ کہیں بھی لڑوا دیں، جنگ ان کی معیشت ہے۔ ورنہ میں سچی بات بتاؤں، بھول جاتے ہیں یہ لوگ کہ کس طرح ان لوگوں کو رکھا گیا اور پالا گیا اور کن مشکلات میں ان کو بچایا گیا ہے۔ میں آپ کو آج ایک تصویر، آپ نے ملا عمر کی پہلے دیکھی ہوگی، جو ایک پرانے وقت کی کوئی گروپ فوٹو ہے جس میں سے نکال کے ان کی تصویر جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے، اور وہ پوری دنیا میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے بھی وہی تصویر یوز ہوتی رہی۔ واحد اتھینٹک جو تصویر ہے وہ ہے ان کی، اور اس میں پھر کچھ تبدیلیاں کر کے انہیں کو کلر کر کے تو وہ کوئی پورٹریٹ سا وہ افغانستان میں اب مختلف دفتروں میں بھی لگایا جاتا ہے، ملا عمر مجاہد اعظم کے نام سے ان کی وہی تصویر یوز کی جاتی ہے۔ باقی تصاویر جو ہیں وہ اندازے ہیں، وہ جعلی ہیں۔ اب میں آپ کو جو تفصیل بتانے لگا ہوں، آج میں ملا عمر کی وہ تصویر آپ کو دکھانے لگا ہوں جو ان کی رحلت سے، ان کی وفات سے کچھ دن پہلے کی ہے۔ یہ جھوٹ ہے کہ یہ جی زابل میں ایک کمرہ تھا، ایک گھر تھا، اس کے تہ خانے میں وہ ملا عمر رہتے تھے، انہوں نے افغانستان نہیں چھوڑا اور وہ جناب وہاں پر موجود رہے۔
یہاں پر ان کے مہربانی، اور یاد رکھیے یہ میں اپنی سیکورٹی فورسز یا ایجنسیوں کی بات نہیں کر رہا، یہاں پر ان کے چاہنے والے موجود تھے، اور تب یہ کانفلکٹ بھی تھا کہ امریکہ نے حملہ کیا، افغانیوں کا حق ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے لڑیں، تو القاعدہ کو بھی ویسے ان کو بھی ڈسون کرنا چاہیے تھا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تصویر آپ دیکھیں، یہ واحد اتھینٹک ایکسکلوسیو تصویر ہے جس میں ملا عمر جو ہے، پوری کلیئر تصویر ہے ان کی وفات سے کچھ دن پہلے، اور یہ تصویر آپ ایسے سمجھیں جس نے کھینچی ہے اسی نے مجھے دی ہے، اور ان کے تعلقات کی نوعیت کا آپ اندازہ کر لیں۔ اور آپ کو ساتھ یہ بھی میں بتا دوں کہ ملا عمر اپنی آخری عمر میں، اپنے آخری دنوں میں، ان کی ان کا جو علاج ہو رہا تھا، وہ علاج جو ہے وہ ان کا خاص طور پر جو ہو رہا تھا، ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اولڈ ایج میں ہو جاتا ہے، ہم میں سے کئی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ دماغی توازن ملا عمر کا ٹھیک نہیں تھا، اور وہ اسی کا ٹریٹمنٹ ان کا ہو رہا تھا، اور وہ جہاں ہو رہا تھا وہ ظاہر افغانستان تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح کی مہربانیوں کے بعد یہ کہیں کہ وہ زابل میں ایک کمرے میں ایک نیچے تہہ خانے میں رہتے تھے اور ملا یعقوب ہم سے اس لیے ناراض ہے، نہیں، یہ ناراضگی اس وجہ سے نہیں ہے، یہ ناراضگی اس وجہ سے ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے مولوی نصر اللہ منصور کے وقت سے یہ ڈائریکٹ امریکہ سے بات کرنے چلے گئے تھے کہ ہمیں پیسے دیے جائیں، تب سے یہ اینٹی پاکستان ان کے ڈی این اے میں ہے، اور پھر پیچھے ظاہر شاہ لے جائیں یا پچھلی ان کی حکومتیں لے جائیں، یہ ہمیشہ سے یہاں پر پختونستان کی تحریک بھی کھڑی کرتے رہے ہیں، یہاں پر بجوڑ میں پختونستان بھی بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، سوات میں بھی بغاوت کروانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور آپ دیکھیں انہی علاقوں میں یہ واپس آتے ہیں۔ تو یہ سب پیسوں کا کمال ہے۔ پرانی تصویر بھی آپ دیکھیے جو پہلے موجود تھی، اور جو اب فریش تصویر ہے ان کی وفات سے کچھ دن پہلے، تو کچھ تو بندہ شرم کر لیتا ہے کہ کتنے لوگ چاہنے والے تھے آپ کے، کتنے لوگوں نے آپ کا خیال رکھا۔ کب خیال رکھا؟ جب آپ لوگوں نے خیال نہیں رکھا، جب وہ بہتر بھی نہیں تھے، دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا، اور اسی کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا، شاید وہی مرض الموت تھا۔ تو جناب اب تک کے لیے توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔